ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे हमारे बच्चे अब कैसे महफूज रहेंगे। आयशा, आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बीइंग अ मदर, आप क्या महसूस करती हैं? अभी तो कोविड था, जब बच्चे स्कूल जाएंगे, आपको लगता है कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो भी सेफ़ है? मतलब मेरी बच्ची को स्कूल जाने में भी बहुत वक्त बाकी है, लेकिन मैं हमेशा उमैर को ही कहती हूँ कि मुझे ड्राइवर भी नहीं रखना। मतलब कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मैनेज करूँगी वो वाला टाइम, क्योंकि मुझे भी जॉब पे आना है, उमैर को भी जाना है। लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता कि आप किसी ड्राइवर के साथ अपने बच्चे को स्कूल भेजें। कौन कैसा है, आपका ट्रस्ट नहीं बन पाता, जो माशरा आजकल है या जो इतने इंसिडेंट जिस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं। बीइंग अ मदर, आपके क्या कंसर्न है? नबिया, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। मतलब पहले जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि जब वो मोटरवे इंसिडेंट हुआ तो आप खुद इनसिक्योर हो जाते हैं कि आप पहले कभी भी कहीं भी बच्चों के साथ फ्रीली मूव कर सकते थे, लेकिन उसके आते हुए हमने डिफरेंट बिल्स जैसे गवर्नमेंट वाले पास किए, लोगों को एजुकेट नहीं किया और हमें मुंह की खाना पड़ी उन चीज़ों के लिए। सो पहले हमें ये सोचना है कि हमने उस चीज़ के लिए अपनी सोसाइटी को सेंसिटाइज करना है, ये इनग्रेव करना है कि ये इंपॉर्टेंट है। यानी एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। अब इसके मॉड्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो हम इवन जो बैरियर, सबसे पहला बैरियर आता है ना कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, कि लोग ये एजुकेट क्यों नहीं करवाना चाहते, वो रिलीजन। आई एम सॉरी, फिर मैं रिलीजन को बीच में लेकर क्योंकि ये इसीलिए तो फ्रस्ट्रेशन और पैदा होती है माशरे में। लोगों को लगता ये है कि इस्लाम जो है इसके बारे में बात करने से मना करता है, जबकि मैं बहुत दफ़ा पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें ना, आपको पता चलेगा कि कुरान जो है वो आपको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन देता है। कुरान 7 साल की उम्र में बच्चे को माँ बाप से अलग सोने का हुक्म सिर्फ इसलिए देता है कि उस वक्त वो उसकी बलूगत शुरू हो चुकी हुई होती है, तो उसको अलग सोने की ज़रूरत होती है। इस्लाम आपको बताता है कि किस उम्र पे जाके औरत हैज में से गुजरती है, और वो ये कुरान ही बता रहा है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हम कुरान को हिफज ज़रूर करवाते हैं या हम कुरान के बारे में बात नहीं करते। हम स्कूल्स में ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, हम स्कूल में कैम्ब्रिज को पढ़ना चाहते हैं, मगर हम कुरान को स्टडी नहीं करना चाहते। और किसी भी पेरेंट्स की ये प्रायोरिटी ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करवाए जहाँ पे सबसे पहले उसको कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ाया जा सके। आप देखो 7 साल का अरब कंट्रीज में रहने वाला जो बच्चा है, जो अरबी को समझता है, ये 7 साल से भी पहले वो तो ये सारी चीज़ें पढ़ जाता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, बच्चा जो 9 माह के पेट में रहता है वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है। आपको पता है हमारे स्कूल्स में जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है कि बच्चा बनता, बायोलॉजी का ये खास चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तो टीचर्स के क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, अजीब, और टीचर्स खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब वो बात बच्चा घर आके करता है, माँ बाप आगे से क्या कहते हैं, आप हमारे बच्चे को इस्लाम के खिलाफ बेराह रवी वाली चीजें सिखा रहे हैं। फॉर गॉड से आप इस्लाम को जानते हैं? We are not religious, we are just conservative. Exactly. अब उसके ऊपर जो है, जब हम पहले कंफर्टेबल आपको खुद होना है कि ये आपकी जरूरत है, आपके बच्चे की जरूरत है। फिर उसके बाद जो आप स्कूल से डिमांड कीजिए। जब ये डिमांड जनरेट होगी ना, स्कूल मजबूर हो जाएगा कि वो अपने स्कूल में एक एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन को इन्फोर्स करें, कुरान को तर्जमे से इन्फोर्स करें, बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज़ें जो है मैं समझती हूँ कि ये सबसे, अगर आप स्कूल्स में और अपने घरों में ये चीज़ें करना शुरू कर दें तो बहुत हद तक हम रेप केसेस को कम करने में कामयाब। ये पेरेंट्स खुद भी कर सकते हैं ना। जब हम इतनी मसलन पेरेंट्स की जो मुझे समझ नहीं आती कि बहुत महंगे स्कूल में डाल के दे रिलैक्स कि भाई बस अब बच्चे के साथ जो मर्जी हो, भाई ज़्यादा टाइम उसका फिर भी घर पे ही गुजरना है। मैंने अपने बच्चे की तरबियत क्या की है, अल्टीमेटली वो अच्छा बुरा ह्यूमन बीइंग बनाने में रोल उसी का ही रहना है कि आपने घर से वैल्यूज़ क्या दी थी, आपके घर में ख़वातीन किस तरह से ट्रीट हो रही थी, एंड फॉरगेट इट अबाउट कि अगर वहाँ पे ख़वातीन की ट्रीटमेंट अगर सब ह्यूमन के तौर पर है तो वो कभी जाके मुआशरे में जाके एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा और उस औरत को अपने साथ इक्वालिटी पे देखेगा। दिस इज देन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत पे भी आती है, पेरेंट्स दोनों पे आती है कि भाई आप तर्जुमे वाला
بچوں کو شروع سے ہم ایجوکیشن دے سکتے ہیں. جب ہم اتنی آج ہم پتہ نہیں کتنی لینگویجز بچوں کو چائنیز بھی ہم سکھانا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے سکھانی ہے, بٹ ہمیں اب جیسے پرائم منسٹر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر مطلب قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ, لیکن آئی ایگری ود ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ ہم شروع میں بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی جو ایک براڈ مائنڈڈ, ہاں وہ ان کو سمجھ آئے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا, اور اس سے جو بچے کی بیس بنے گی اتنی اسٹرانگ, اتنی زبردست کہ وہ پھر بالکل اتنا ہاں کہ وہ کبھی بھی شیک نہیں ہوئے گا, کبھی زندگی میں مار نہیں کھائے گا. ہم ذرا میں چاہوں گی کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ اس درندہ سے شخص کی ذہنی حالت کے اوپر بھی بات کریں کہ جو کہ یہ ظلم ڈھا رہا ہے. میں چاہوں گی کہ ہم ذرا ہمارے ایکٹیویٹی ایریا میں آتے ہیں کہ جو ایسا شخص ہے جو کہ بچوں کے ساتھ ریپ کر رہا ہے, خواتین کے ساتھ, کیا وہ نارمل ہوتا ہے یا ایسے شخص کو آپ نارمل نہیں سمجھیں گے, نارمل نہیں کہیں گے؟ کیسی ہوتی ہے ایسے شخص کی ذہنی حالت اور وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ اس کو فرسٹریشن کی طرف لیڈ کرتی ہیں؟ میں نہیں لکھ پاؤں گی شاید, لکھنے کے لیے مجھے آگے بتانے کی ضرورت ہوگی. اچھا, جو امپورٹنٹ بات ہے, سب سے پہلے جس گھر میں ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ گالی گلوچ بہت کامن ہوتا ہے اور بچپن سے, یعنی کہ پہلی چیز جو ہے آپ کے گھر کا ماحول, گالی گلوچ بہت کامن ہوگا. عورتوں کے ساتھ جو ہے مارجنلائزڈ رویہ ہوگا, یعنی کہ پیرنٹس کا اس کے اندر, پیرنٹس کا جو ریلیشن شپ ہے, بچہ اگر بچپن سے ابیوسو لینگویج دیکھ رہا ہے تو اس کی سائیکی وہیں پہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہوں گے کہ وہ ایکسپلائٹیشن کی طرف جائے گا, اور ارلی ایج سے وہ ایکسپلائٹیشن ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت خود بھی نہ سمجھ رہا ہو کہ یہ وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے, کیونکہ بہت ارلی ایج کے اوپر ہوگا, مگر آہستہ آہستہ یہ رویہ پکا ہوتا جائے گا. سو گھر کا ماحول سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ بچے جب آپ ان کو کہتے ہیں کچھ کرنے کو وہ نہیں کریں گے, جب آپ ان کو کر کے دکھاتے ہیں وہ جو چیزیں وہ ایکشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر سے, وہ اس سے زیادہ. اچھا, بچے کے رویے میں بھی ایسی کچھ چیزیں پیرنٹس نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ ڈفرینٹ ہے یا یہ غلط چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہے, وہ بھی وجوہات میں آ سکتی ہیں؟ بالکل آ سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے کیا وہ بھی گالیاں بہت زیادہ بولنا شروع ہو گیا ہے, وہ اپنی بہن کے ساتھ کس طرح کے رویے کے ساتھ بات کر رہا ہے, وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا رویہ اس نے رکھا ہوا ہے, وہ باہر کی کچھ سٹوریز جو ہیں, گلی محلے کی سٹوریز کو آپ کے سامنے کیسے کوٹ کرتا ہے. ٹھیک, آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بچے کی ایکچولی ڈیولپمنٹ جو ہے, جو عائشہ نے بات کی کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, یعنی دماغی جو نشو نما ہو رہی ہے وہ کیسی ہو رہی ہے, وہ آپ کو پتہ, وہ سٹوریز آپ سنیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کا ماحول کیا, اس کے دوست کیسے ہیں, کس طرح کے ہیں, ان کے وہ کس طرح کی کمپنی پسند کر رہا ہے کمپنی میں, کیونکہ دو میجر رولز, ایک بات یاد رکھیے. اچھا, یہ کون سی عمر سینسٹیو ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جو پیرنٹس کو بھی بچے کا جو رویہ ہے وہ نوٹس میں لانے کی ضرورت ہے؟ یہ 10 سال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے؟ یہ بہت ارلی ایج میں شروع ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے ارلی ہو جاتا ہے نبیہ. ایوری اسٹیپ از فار مانیٹرنگ. آپ نے یعنی 2 سال کے بچے کو بھی آبزرو کرنا ہے کہ یہ کیا ڈفرینٹ کر رہا ہے, ہر چیز آپ نے کیونکہ جب آپ اس کو مسلسل اپنی آبزرویشن میں رکھتے ہیں تو جو ایک ایسا بیہیویئر جو کہ ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے, وہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والی چیز اس میں اب ڈفرینٹ ہونا شروع ہوگی. اکثر چیزیں ہم نے جیسے بہت چھوٹے بچوں کو دیکھے جو کہ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں ماحول اس طرح کا ہے تو بھائی دیٹس فائن, یہ نارمل ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی عورتوں کو بھاگ جاتے ہیں, چھیڑ کے ان کو ٹچ کر کے بھاگ جاتے ہیں. 5-6 سال کے بچے نہیں ہیں کہ وہ آج کے بچے کی بات. اس میں ایک چیز یہ کہ بچوں کو اپنی جو ہمارا فیمیل سٹاف ہوتا ہے نا, میڈز, ان کے ساتھ پراپر طریقے میں بات کرنا is very very ٹھیک ہے. ماحول, بچے کے رویے کی آپ نے بات کی, اس میں جو ہے لینگویج بھی آ جاتی ہے, مطلب زبان کا بہت کردار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے کی کمپنی جو ہم نے بات کی, ماحول میں ہی بچے کی, ایک چیز جو بڑی کلیئرلی میں بتاؤں گی آپ کو یہاں پہ کہ انسان جینیٹک سے نہیں سیکھتا. میرا جینیٹک میک اپ کیا ہے, میرے جینز کیا ہیں, وہ میری ذہانت تو بنا سکتے ہیں, میرے بال بھی چینج کر سکتے ہیں, میری آنکھوں کا کلر بھی کر سکتے ہیں, مگر میرا کنڈکٹ میرا ماحول بنائے گا, میرا کریکٹر میرا ماحول ڈیولپ کرے گا. آپ جس طرح کا ماحول بچے کو دیں گے وہ ویسا ہی بن جائے گا. سو ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے گھر کا ماحول جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور اس میں پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے. بچے کی پرسنالٹی میں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ قابل غور ہیں جو اس کے نارمل رویے سے ہٹ کر ہیں؟
آپ ایک تو اس کے جیسے ہم نے کہا کہ ابیوزو ہو سکتا ہے, بہت ارلی ایج میں آج کل ڈرگ ابیوز بچوں میں دیکھا جا رہا ہے, بہت ارلی ایج میں بچے جو ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں, بچے کی ویئرنگ سٹائلز چینج ہو جاتے ہیں, وہ سٹائل جو آپ نے اس کو گھر میں دیا ہوا ہے ڈریسنگ کا سٹائل, وہ باہر کے بچوں کو دیکھ دے کے اپنی کمپنی کو دیکھ دے کے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کا, اس کو آبزرو کیجئے کہ وہ کس طرح کے سٹائلز اب اپنانا شروع ہو گیا ہے, ڈریسنگ اس کی ڈریسنگ میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں, کس طرح کے ہیئر کٹ بنا رہا ہے, کس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ جا رہا ہے, یعنی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جب آپ بچہ جو ہے 7 سے 13 سال کی عمر کے بیچ میں ہوتا ہے, کن چیزوں میں دلچسپی لے رہا ہے, ہاں آبزرو کر سکتے ہیں موبائل یوز کتنا زیادہ ہے بچے کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آج کل یہ بھی ہو گیا ہے کہ موبائل یوز سے جو ہمارے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی آتی ہے نا, ہم ہمیشہ اس کا مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سائبر بولنگ, سائبر کرائم اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں لڑکیاں پھنسانے کے لیے اور ان کا ریپ کر کے تمہیں برا بات چھوڑنے کے لیے. ٹائم پہ ایک چیز جو میں نے, کیونکہ یہ ہم سب بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی, یہ ایکچولی مائنڈ ٹریپنگ کی مشین بن گئی ہے. ٹیمپرامنٹ چینج ہوتا ہے, آپ جذباتی یا غصے میں آ جاتے ہیں زیادہ, یعنی آپ کے ٹینٹرمز بہت زیادہ آپ کے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھو گے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا بچہ مسلسل ابیوز ہو رہا ہے, وہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے لگی ہوں کیونکہ ہم چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایک بچہ جب ابیوز ہو جاتا ہے تو اس میں ابیوز کرنے کی ٹینڈنسیز بڑھ جاتی ہیں, یعنی جب وہ خود ابیوز ہوتا ہے تو پھر وہ آگے ابیوز بھی کر سکتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحبہ ایک ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ بچپن میں کوئی ایک ایسا واقعہ, کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ جس نے آپ کی زندگی پر بڑا گہرا اثر رکھا ہو, آپ خود کو وکٹم سمجھ رہے ہوں, آپ خود کو غلط سمجھ رہے ہوں اور آپ کسی اور کو نقصان پہنچا دیں اس میں. بالکل, یہ بہت کامن ہے. آپ ریپسٹ کی ہسٹریز کو اٹھا کے دیکھیے, ان کی جو اگر آپ پیچھے جا کے جب ایکسپلور کرتے ہیں تو ایک تو ان کے گھر کا ماحول, جیسے ہم نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, ڈرگ ابیوز ہمیں اس میں بہت زیادہ نظر آتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے چائلڈہڈ میں خود وکٹم ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز جب بچہ وکٹم ہو جاتا ہے تو کیونکہ انسان ہے, الزام نہیں دے رہی ہوں, انسان ہے, تو وہ پھر اس وکٹم ہونے کو بھی انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ ماضی کا ناخوشگوار ہونا, کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ اس کے اوپر, خاص طور پہ جو ریپ سے ریلیٹڈ ہو, اور پھر خدا نہ خواستہ اگر ارلی ایج میں ہی بچوں نے اپنے گھر میں ماں باپ کو ایک دوسرے سے انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو یہ چیز بہت گہرا ایفیکٹ ڈالتی ہے بچوں کے ذہن کے اوپر. اگر انہوں نے دیکھا ہے, یعنی بیڈ والی لائف ماں باپ کی اگر انہوں نے دیکھ لی ہے ایکسیڈنٹلی, ڈومیسٹک وائلنس اگر انہوں نے دیکھا ہوا ہے, تو یہ چیز بچے کے ذہن کو بدل دیتی ہے. کیوروسٹی, جتنی آپ بچے کے ذہن میں کیوروسٹی کسی چیز کے بارے میں ڈالتے جاتے ہیں, وہ اتنا ہی اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا جاتا ہے. اور کیوروسٹی کب آتی ہے؟ جب آپ اس چیز کے بارے میں, جب آپ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرتے, پھر وہ اس کیوروسٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہی جیسے بچوں سے بات چیت کرتا ہے, وہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ اپنے ہی جیسے بچوں سے سیکھتا ہے تو اس کی عمر کے بچوں کے پاس بھی اچھا, اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں, آپ کے چھوٹے موٹے واقعات جو کہ بڑے, اور پیرنٹس اس کو اگنور کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اگنور کرنا کسی بڑے واقعے کی طرف لیڈ کر جائے گا ایونچولی. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ عزت کا معاملہ کہ ہمارا بچہ ہے, ہمارے گھر کا لڑکا ہے, اگر منشیات میں پڑ گیا, محلے والوں کو, رشتہ داروں کو نہ پتا چلے, گالم گلوچ کرتا ہے, کوئی بات نہیں, شادی کر دو, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب یہ ریسنٹ واقعہ ہوا, اس میں وہ مرد جو عابد جس کا نام سامنے آیا, وہ شادی شدہ تھا, تو شادی کے بعد بھی اس کا رویہ بالکل درست نہیں ہوا. تو آپ کسی لڑکی کی زندگی پر بات کر رہے ہیں, تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, ان کو اگنور کرنا آپ کو ایک بڑے ایونٹ کی طرف اس لڑکے کو لے کر جا سکتا ہے. اور عابد کی ہسٹری اگر آپ نے ڈیٹیل سے دیکھی تو وہ اس کی پہلی وائف نہیں تھی, اس کی 2 شادی ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف ہسٹری جو ہوتی ہے, آپ کا پاسٹ جو ہے, وہ آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو بہت کلیئرلی بتاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بچوں کے اپنے آس پاس جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کا رویہ لیجسلیشن جو ہے وہ کر لیں, پرابلم یہی ہے کہ تب تک چیزیں نہیں بدل سکتی جب تک آپ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کراتے ہیں. امپلیمنٹیشن تو خیر تھوڑا دور کی بات آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے نا. ایک بل بنا لیا آپ نے, اسمبلی میں بنا کے رکھ دیا, آپ 10 اور بل بنا دیں, کیا فرق پڑے گا؟ جب اویئرنیس ہی نہیں ہے, جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, جب ایک دماغ میں خوف ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ سزا موجود ہے قانون کے اندر,
جب تک وہ اویئرنیس کیمپینز آپ نے نہیں چلائیں, لوگوں کو اوپر سے نیچے تک آپ نے اویئر نہیں کیا, تب تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی کچھ واقعات ہوئے میں کیا یہ ہوگا کہ جو کرمنل ہے اس کو یہ سزا دی جائے گی, اس کے بارے میں خوف پھیلانا, بتانا کہ بالکل ہے نا سر عام سزا دی جائے گی, خوف پھیلانا. اور دوسری چیز یہ نبیہ دیکھیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں موٹو وے انسیڈنٹ کو آپ دیکھ لیں کہ جو جن لوگوں نے وہ کیے ہیں ان کی جوتی کو بھی خبر ہوگی کہ زینب بلرڈ ہوتا تو دوبارہ ہی واقعات ہوتے. نہیں وہی نا, ان کی جوتی کو بھی خبر ہوگی کہ زینب بلرڈ بل شے ہے کیا, ان کو نہیں پتا. جب ایک سزا کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر آپ جرم کرنے سے کیوں روکیں گے؟ آپ سے میں پوچھوں گی, آپ کو ویسے کیا لگتا ہے, ایک پاکستانی سٹیزن ہونے کی حیثیت سے میں آپ باقی لوگوں سے پوچھوں گی کہ کیا سزا ہونی چاہیے, کیا ایسے مجرم کو کیا سزا دینی چاہیے؟ پھانسی دینی, پھانسی تو ہے, اس میں قتل بھی اگر وہ ہے تو وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. جو بھی سزا ہونی چاہیے نبیہ, نشان عبرت ضرور بنانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو, اور پھر یہ چیز ہو کہ سزا ہونی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بچ جائیں گے, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. جب یہ چیز ہوگی نا کہ سزا تو ہر صورت ہونی ہی ہونی ہے, سخت سے سخت سزا دیں, وہ رکھیں, اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں کہ یہ سزا تو ہونی ہونی ہے. جب یہ والی چیز آپ سوسائٹی میں بتا دیں گے نا کہ یہ سزا ہے اور یہ ہوگی ہی ہوگی, کسی طور بھی, چاہے آپ کا تعلق کسی طبقے سے ہو, چاہے آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو, جو کچھ بھی ہو, یہ سزا تو آپ کو ملنی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ واضح ایک ڈفرنس جو ہے آپ کو نظر آئے گا یا کمی نظر آئے گی. اچھا, یہ آپ نے ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بڑی اچھی آپ نے ایک تجویز دی, ایک رائے سامنے رکھی کہ ہاں سزا ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر بہت سارے پروگرامز بھی ہیں, بہت ساری باتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ ایک پولیٹیکل ایک ایکشن ہے جو کہ ہونا چاہیے اور فوری طور پہ ہونا چاہیے. سزا بھی وقتی طور پہ, اور لمبے جو کیسز چلتے رہتے ہیں اور اس کے دوران پتہ نہیں اور کتنے واقعات پھر ہو جاتے ہیں. معاشرے میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے؟ عورتیں جو اپنے دلوں میں سافٹ کارنر رکھتی ہیں نا, انسان سمجھ کے, وہ اپنے دماغ سے زیادہ اپنے دل کو حاوی کر لیتی ہیں اپنے اوپر. ایک تو ان کو اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے دوسرے انسان کو سمجھنے کے لیے, اور مجھے ان عورتوں سے سخت گھن آتی ہے جو اپنے مردوں کی منافقت کو نہیں سمجھ سکتی, ان کا ساتھ دیتی ہیں. تو فار گاڈ سیک اپنے دماغوں کو یوز کرنا شروع کرنا چاہیے سب سے پہلے. مطلب آپ اس طرف اشارہ کریں کہ جن خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے اور اس کے باوجود ان کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے اور اپنے دماغوں کو بند کر کے بیٹھی ہوتی ہیں. جب وومن امپاورمنٹ ہوگی, ایک عورت مضبوط ہوگی, تو پھر وہ کسی قسم کی زیادتی نہیں برداشت کرے گی. جب ایک عورت مجبور ہوگی, ڈیپینڈنٹ ہوگی, تو پھر تو وہ ہر قسم کی چیز اگنور کرے گی, ہر قسم کی زیادتی جو ہے وہ برداشت کرے گی. تو بات ایونچولی پھر وومن امپاورمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ جب ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہوگی, ساری چیزیں لنک کرتی ہیں. ہماری عورتیں چھوٹا دماغ رکھتی ہیں, مطلب عورت کو ہی پھر بلیم کیا جاتا ہے نا کہ شی ہیز کڈز, اور وہ کہ جی کیا ضرورت تھا, اور فیملی شروع کرتی ہے, اماں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اگر آپ درگزر بھی کر لیتی تو کیا تھا. تو اس لیے یہ جب تک عورت کو انصاف نہیں ملے گا نا, جب تک عورت کو انصاف نہیں ملے گا, عورت کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے, تب تک آئی ایگری ود عائشہ کہ اسٹیٹ مدعی, کوئی جو بیچ میں جو پیرنٹس پیسے ویسے لے کے, پیسے کا بھی استعمال ہوتا ہے, اثر و رسوخ کا استعمال ہوتا ہے, اور کلپریٹس مطلب ریپ کیسز میں یہ دیوار پہ لکھا جائے کہ وہ کسی پرائم منسٹر سے لنک کرتا ہے, یا کسی وزیر کا بیٹا ہے, یا کسی بزنس ٹائکون کا ہے, یہ اس کی سزا ہونی ہی ہونی ہے. That is the only way, اور انشاءاللہ we are heading towards it انشاءاللہ. اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر دینا چاہ رہی تھی, ہمارے ہاں بڑا پرابلم ہے کہ عورت کو ایموشنلی بہت زیادہ بلیک میل کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, ایک عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, یا ایک عورت کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو رہی ہے, اس کے بچے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں بچوں کے لیے برداشت کرو, چھوڑو, یہ وہ ہے. لیکن مطلب یہ انتہائی غلط قسم کا رویہ, انتہائی غلط قسم کی بات ہے. میں عورتوں کے لیے میسج دینا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی بھی جو آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو بالکل مت سہیں. اگر آپ یہ کریں گی, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں گی, اگر آپ یہ کریں گی کہ وہ ظلم کو برداشت کریں گی, آپ کے بچے بھی وہ دیکھیں گے, آپ ایک چین شروع کر دیں گی, ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اگر اس وقت آپ اس کے لیے کھڑی ہو جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ آپ یہ ظلم جو ہے وہ نہیں برداشت کریں گی, تو وہاں پر اس کا وہ چین جو ہے وہ بریک ہو جائے گا. آپ اپنے لیے کھڑی ہوں, آپ محنت کریں, اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو کوئی نوکری کریں, جاب کریں, اپنے بچوں کو خود دیکھیں. یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ فیملی جو کہ اس کا شکار ہوتی ہے, یا جس فیملی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے, اس فیملی کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس خاتون کے لیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں وہی بات ہوگی نا کہ ہم اس کو
بھی blame IDP بہت اچھی اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں نبیہ کہ بہت اچھا ہونا چاہیے, بہت سپورٹیو ہونا چاہیے, بہت ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ موٹروے انسیڈنٹ میں بھی سب سے پہلے تو ان کا نام فیملی کو کوئی بھی وکٹم ہونا اس کو پلیز ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کو سیگا راز میں ہونا چاہیے. اینڈ دین اسٹیٹ اگین میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پھر ہماری ریسپانسبلٹی ہے. چیز ہے نا جو مطلب سب لوگوں کو جس کو ٹیک کیئر کرنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کا نام آپ جو ہے وہ اس طریقے سے فیملی کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک فیملی جو میں گھر کی چار دیواری کی بات کر رہی ہوں, میرے خیال میں نبیہ نے بھی وہی چیز پوچھی ہے کہ ایک وکٹم ہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر بھی وہ جو ہے وہ ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے, اس کے جو رشتہ دار یا آس پاس کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ بیچاری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, شاید اس کو کہہ رہے ہوں کہ بہت ساری ایسی سوچ کے بھی تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اتنی رات کو یہ کرو, یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہوں گے. پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو خود کو ڈسٹینس کر لیں گے اس سے کہ نہیں بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بہت سارے ایسے رشتہ دار یا اس طرح کی چیزیں, اور بہت سارے انسیڈنٹس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیورسز تک ہو جاتی ہیں کہ بندہ اس عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جس کے ساتھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بات کی کہ لوگ اس کے ذہن میں یہ جب ڈالتے ہیں تم کو کس نے کہا تھا تم آدھی رات کو گھر سے باہر جاؤ, سیلف بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے پھر, اور وہ کسی نہ کسی جب آپ اتنا زیادہ اس کے ذہن میں ڈال رہے ہوں گے نا کسی نہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جا کے ضرور سوچ لے گی کہ یار شاید میری ہی غلطی تھی, میں ہی نہ جلدی نکلتی, سوسائڈ اٹیمپٹس ہوتی ہیں, پھر اس کے نتیجے میں شی کین ہیو دا سوسائڈ. جو وکٹم والی آپ بات کر رہی نا نبیہ, آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ میڈم نے جیسے کہا کہ سیگا راز میں ہونا چاہیے, پوری دنیا میں یہ لا ہے کہ وکٹم کی پروٹیکشن جو ہوتی ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور اس وکٹم کو آپ نے ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ نہ تو وہ جو ایکیوزڈ ہیں ان کی طرف ایک وہ انصاف کی جو اس کے چکی میں سے پسنا پڑتا ہے وہ بھی وہ انشاءاللہ موسی یہ بل بنی اس پہ یہ بڑی جو بات ہو جاتی ہے کہ ریپ کے انسیڈنٹ یا اس طرح کی چیزوں میں وہ سوچتی ہے کہ ہاں میری غلطی تھی. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں اس کی, پھر لوگ رجسٹر نہیں کراتے کہ پھر ایک اگلے تپسیا میں سے گزرنا پڑے گا. جب مرد چیٹ, عورت کو تو خیر وہ کوئی معافی نہیں ہے نا اس چیز کی, اس کو تو وہ تو پھر واجب القتل ہو جاتی ہے ہمارے ہاں اس سوسائٹی میں, بٹ جب مرد چیٹ کرتا ہے نا تب بھی ہمارے ہاں عورتوں کی اتنی غلط طریقے سے تربیت کی جاتی ہے اور عورت کو اتنا تمہاری کمی ہوگی کوئی تم میں, شروع تو بات یہاں سے ہوتی ہے, عورت خود ہی ہار مان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید میری غلطی ہوگی, میں شاید اتنی خوبصورت رہی نہیں ہوں اب بچوں کے بعد یا نہیں. اور ایک متس یہ ہے کہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسیپٹڈ ہو گئے ہوئے عورتوں کے لیے, دے آل شادی نہ کرے ریلیشن شپ ہو جائے دیٹس فائن, لیکن شادی نہ کرے. میں وائفز کی بات کر رہی ہوں, بیویاں کہ شادی نہ کرے, جانتی ہیں اینڈ اٹس ویل ایکسیپٹڈ ناؤ, آئی فیل سو. اور کچھ خواتین کو تو ایسے بھی دیکھا ہوا جنہوں نے بولا کہ بھائی تم نے شادی نہیں کرنی ہے, اگر ریلیشن شپ ہے تو ٹھیک ہے لیکن شادی مت کرنا. ٹرو, بالکل ایسا ہے. ایسے میں نے وہ تو چلو دونوں انڈیویجول کی اپنی چوائس ہے نا, بٹ واٹ آئی ایم تھنکنگ کہ بھائی یہ تو اب اتنی چیزیں, اس میں پھر عورتوں کو انیشیٹو لینا اسٹرانگ خود ہی ہونا پڑے گا. یہ کہ آپ کہو کہ کوئی آپ کو ریسکیو, اس میں پھر ریاست آپ کے ڈومیسٹک ایشوز میں تو نہیں آ سکتی. اس کے لیے پھر آپ کی انڈیویجول اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو کیسے. میں آپ سے اختلاف کروں گی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی پرسنل چوائس ہے. یہاں پہ بھی پرسنل چوائس میں آپ دیکھیں کہ اس عورت وہ کس چیز سے گزری ہوگی کہ وہ یہاں تک بھی ماننے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ریلیشن شپ رکھیں لیکن آپ دوسری شادی نہ کریں. اس کو ایک سیکیورٹی چاہیے, اس کو بچوں کے لیے سیکیورٹی چاہیے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. دیٹس وائی وہ پتہ نہیں کتنی ذہنی اذیت سے گزرنے کے بعد یہ چیز کہتی ہے. جس کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے وہ ایک مینٹل ٹراما سے گزر رہا ہے اور پھر آس پاس کے لوگ بھی دماغ میں باتیں فیڈ کر رہے ہیں. ایسے شخص کے لیے ہر بات بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہے, بہت ہی جذباتی ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں لوگ ان جذبات کا بالکل خیال نہیں رکھتے وہ جملے بولنے سے پہلے. کیا کس قسم کے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے ایسے شخص کو جو کہ اتنے بڑے حادثے سے گزرا ہے, جو کہ حادثہ ہونے کے بعد یہ تک کہہ رہا ہے کہ بھائی اب تم مجھے مار ڈالو, مجھے اب میرا جینا نہیں بنتا. تو وہ کس قدر مینٹل ٹراما میں ہے. ایکچولی جیسے پورا ایک سسٹم یہاں پہ جب ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس بندے کو سپورٹ کرنا ہے, تو پورا ایک سسٹم اس چیز کے لیے ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا کہ نا اس کی آئیڈینٹی اور اس کی فیملی کی آئیڈینٹی ہی ایک سیپریٹ چیز, کیونکہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری, چیزیں یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. پھر اسٹیٹ ہی کی ذمہ داری یہ ہے کیونکہ اب ایک بندہ جو ہے ٹراما میں سے گزرا ہے نا, تو اس کے لیے سائیکولوجیکل اور میڈیکل ہیلپ کو جو ہے وہ اویلیبل کیا جائے. بیکاز جو سائیکولوجیکل ہیلپ ہے وہ صرف اس وکٹم کے لیے نہیں چاہیے, اس فیملی کو بھی تو پریپیئر کرنا ہے نا کہ یہ ٹراما آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ کی بیٹی کے ساتھ, آپ کی بہن کے ساتھ, اب آپ نے اس کے ساتھ
رہنا کیسے ہے, آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے, پھر آپ نے اس کے لیے فائٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ پوری آن گوئنگ سٹوری ہے, یہ 2-4 دن کی ریہیبلیٹیشن نہیں ہے. یہ سکون دینا کہ آپ کو انصاف ملے گا اور ہم دیں گے, ریاست دے گی, اسٹیٹ دے گی. یہ چلتی ہے اس پوائنٹ سے جہاں پہ اس بچی کے ساتھ وہ ہوا ہے, اور اس کی فیملی کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, سارا کچھ ان کو سپورٹ کریں. اور مایوسی سے جب وہ اس اسٹیج کے اوپر جاتی ہے کہ اس کو اسکولنگ شروع کرنی ہے یا پھر اس کو یونیورسٹی میں جانا ہے, پھر آپ اس پہ ایجوکیٹ کرتے ہیں, اینڈ دین دا کمز ان شادی والا معاملہ جو آتا ہے, بیکاز اس کے اوپر بھی یہ بہت بڑا کویشچن ہے کہ اگر کسی ان میرڈ لڑکی کے ساتھ ریپ ہو جائے تو اس کی شادی ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اس بچی کے ساتھ جو ہے ایکچولی تو, اور یہی بڑی وجہ ہے کہ لوگ اکثر چھپا جاتے ہیں. بالکل شادی. تو یہ سوسائٹل بیہیویئر چینج ہونے کی ضرورت ہے. ایک چیز ہوتی ہے سیوک سینس. میڈم نے اور عائشہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی کہ جی رائٹس بنتے ہیں, بلز بنتے ہیں, وہ اسمبلی کی دیواروں میں ہو جاتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں عورت امپاور کیسے ہوئی ہے, بیکاز شی نوز ہر رائٹس, اور وہ رائٹس اس نے اوپر سے نہیں, ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے وہ پیدا ہوئی کہ میرے رائٹس ہی ہیں. اس کو ایجوکیٹ کیا گیا اس چیز کے اوپر کہ سی دیز آر یور رائٹس, اور سوسائٹی کو اس پہ سینسٹائز کیا گیا. اور یہ ایجوکیشن جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے اسکول سے. اسکول میں جو فرسٹ ارلی 5-10 ایئرز ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جتنے ریپ کیسز میں جتنے ملزمان انوالو ہوتے ہیں, اگر ایک پرسنٹیج نکالے جائے تو ان میں سے کتنے اسکول گئے ہوں گے؟ کافی سارے, کیونکہ صرف وہ تو ان پڑھ طبقہ ہے. تمہیں بہت بیسک پہ جانا پڑے گا, پھر تمہیں بہت پہلے جانا پڑے گا. یہ پھر ہم کلیئر ایک مارک لائن یہاں پہ کھینچ رہے ہیں کہ جی شاید یہ ان پڑھ طبقہ کرتا ہے. سوری ٹو سے یہ ہر سیولائزڈ مرد بھی کرتا ہے, اور اس کی ہیرسمنٹ کچھ اور طرح کی ہوتی ہے, اس کا ابیوز کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, پڑھا لکھا ابیوز ہوتا ہے. اتنا مارجن دے دے, نوٹ ہر, میرا خیال ہے آلموسٹ, میں نے آلموسٹ کا لفظ استعمال کیا کہ آلموسٹ ہر جگہ پہ, ہر سوسائٹی میں, ہر طبقے میں موجود ہے. بہت پڑھا لکھا یو وونٹ. اچھا وہ شہروں میں بھی ہے, جو خواتین جو میڈز گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی ناخوشگوار واقعات سامنے آئے ہیں. آپ تو میڈز کی بات کریں, آپ کے آفیسز میں, آپ کے ویری کامن ہے کہ وہ اپنے مردوں کی منافقت, ان کی چیٹنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں, وہ دوسری عورت پہ الزام لگاتی ہیں. ایگزیکٹلی, بہت ساری چیزیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے میمونہ, کہ الٹیمیٹلی جو ہے جب تک عورت کا بیہیویئر نہیں بدلے گا نا, ہم رسپانسبلٹی اس کے اوپر نہیں دے رہے. یہ تربیت ہے, رویے میں تبدیلی کرنی ہے تو بہتری ہوگی.